बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इख्तिलाफी नोट के साथ मैं हूँ मेरुबाब। नाज़रीन, मुल्की सियासत में एक बार फिर एनआलओ डील और ढील की तस्करा इसका चल रहा है और शेख रशीद कह रहे हैं कि जी जो कि डील नाकाम हो गई है, 50-50 डील चल रही है। नवाज शरीफ एक जानिब अस्पताल में है, दूसरी जानिब ये सारी चहमगोइयाँ की जा रही हैं। मरियम नवाज का ट्विटर जो कि दबंग ट्वीट जिससे सामने आते रहे वो भी खामोश हैं और अगर कोई ट्वीट सामने आए तो वो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुतल्लिक ही होता है। तो क्या इसमें सच है, क्या झूठ, क्या वाकई कोई डील हो रही है, कहीं किसी को कोई डील दी जा रही है, एनआरओ की बातें क्यों हो रही हैं, इसी पर गुफ्तगू करेंगे। हबीब अकरम साहब, फवाद चौधरी भी कुछ फरमा रहे हैं, पहले वो भी सुन लेते हैं कि फवाद चौधरी इस सारी सूरत हाल पर क्या कह रहे हैं। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी का तो आखिरी जो ज़िंदगी का सस्पेंस है वो यही है कि आखिरी ज़िंदगी उन्होंने जेल में गुजारनी है या लंदन में गुजारनी है। तो उनका कोई इलाज, बैरून मुल्क इलाज भी ज़ेरे गौर है? बैरून मुल्क इलाज, देखिए जो लोग 30 साल इक़्तिदार में रहे हों उसके बाद जो है वो ये कहें कि हमें बाहर भेजें तो वो तो वैसे ही उनको शर्म से डूब मरना चाहिए। तो फवाद चौधरी भी जिस तरह की बात कर रहे हैं कि या तो जेल होगा मुस्तकबिल या फिर लंदन होगा। मरियम नवाज भी खामोश हैं। नवाज शरीफ अब जेल से निकलकर अस्पताल जा पहुंचे, तो आपको लग रहा है कि वाकई में कोई एनआरओ होने जा रहा है? देखिए, जो फवाद चौधरी साहब बात कर रहे हैं ये रेफरेंस उनका ये है कि वो लोग ये सोच रहे हैं कि हम जेल में रहें या लंदन में जाएं। फवाद चौधरी को खबर नहीं दे रहे। मेरी हुकूमत के कई जिम्मेदारान से बात हुई है तो मुझे वहाँ उनसे बात करके ये अंदाज़ा होता है कि हुकूमत यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो किसी सूरत भी कोई एनआरओ नहीं करना चाहती, ना नवाज शरीफ के साथ ना आसिफ अली जरदारी के साथ। और हुकूमत ये समझती है कि अगर किसी भी हवाले से ये तासुर फैला कि हुकूमत अगर एनआरओ कर रही है, पीटीआई यानी एनआरओ कर रही है, तो पीटीआई का जो वोट बैंक है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और इसकी बहुत बड़ी इसको पॉलिटिकल कॉस्ट जो है वो अदा करनी पड़ेगी। अपोजिशन तो कहती है आपसे मांग कौन रहा है? खुद ही बातें कर रहे हैं एनआरओ की। देखिए, बात ये है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि एनआरओ हम फर्ज कर लेते हैं कि कोई मांग रहा है, तो एनआरओ किससे मांगा जा रहा है? देगा कौन? क्या वज़ीर आज़म के पास इसमें जो कैच लाइन है वो दरअसल ये है कि इसका दूसरा फरीक कौन है। जी देखिए, इससे पहले जो चहमगोइयाँ शुरू हुई हैं अब जो नवाज शरीफ साहब के अस्पताल मुंतकिली से, दरअसल इनकी एक हिस्ट्री है और वो हिस्ट्री ये है कि 2004 में जब आसिफ अली जरदारी साहब रिहा हुए और रिहाई से पहले उनका एक सोजॉर्न जो था, जो एक पड़ाव था, वो अस्पताल था और अस्पताल से फिर वो रिहा हुए, रिहा के बाहर चले गए और फिर रेस्ट इज द हिस्ट्री। उसके बाद फिर एनआरओ हुआ था। अच्छा, अब आप जरा जनरल परवेज मुशर्रफ साहब का मामला देख लें, वो भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ था कि जनाब एनआरओ जो है वो उनका जो मामला था उन्हें एनआरओ तो नहीं मिला, या पता नहीं उसे भी आप एनआरओ कह सकते हैं। अगर हम मुल्क से बाहर जाना, तो मुल्क से बाहर गए थे वो बरास्ता अस्पताल, तो इनका भी अस्पताल जाने के को समझा जा रहा है कि ये हवाई अड्डे पे चले गए। तो ऐसा देखिए, मेरा ख्याल ये है, जो मेरी अपनी दानिश्त में जो हालात को मैं देख रहा हूं, मुझे यूं लग रहा है कि एनआरओ कोई नहीं हो रहा। हाँ, कानून के अपने ड्यू कोर्स में चलते चलते कहीं किसी को कोई रियायत मुयस्सर आ जाए तो आ जाए। प्रोबेबली हुकूमत तो शायद वो भी नहीं चाहेगी बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिटिकल स्टांस, लेकिन समहाउ ऐसा हो सकता है। ठीक है, आपको लगता है कि एनआरओ नहीं हो रहा? अगर एनआरओ हो रहा है तो फिर साथ दूसरा फरीक कौन है? कौन दे रहा है एनआरओ? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हबीब साहब ने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की। मैं उसको थोड़ा सा मजीद क्रिस्टलाइज कर दूं कि आज से पहले जब भी हमने देखा कि किसी का एनआरओ हुआ, ख्वाह वो एक्चुअल नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस के अलावा भी नवाज शरीफ साहब जब 2000 के अंदर जब बाहर गए या उसके बाद एनआरओ हुआ बेनज़ीर पीपल्स पार्टी का 2008 के अंदर, 2007-8 के अंदर, तो वो रियासती इदारे से हुआ, किसी सियासी पार्टी से नहीं हुआ। 2000 के अंदर भी, 2008 के अंदर भी और आइंदा भी इस वक्त जो मामलात हैं वो रियासती इदारे के पास हैं। पीटीआई प्रोसिक्यूट नहीं कर रही। 2006 में हुआ, 2006-7 के अंदर, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। पीटीआई प्रोसिक्यूट नहीं कर रही, नैब प्रोसिक्यूट कर रही है। पीटीआई अदालती केसेस नहीं सुन रही, अदालतें केसेस सुन रही हैं। तो जो दूसरा फरीक है इस एनआरओ का, वो कौन होगा, कैसे होगा? मेरा ख्याल है कि ये फवाद चौधरी साहब अपने आप को थोड़ा सा ओवर स्टेट कर रहे हैं कि हम एनआरओ नहीं देंगे। अगर कोई एनआरओ देना चाहे तो पीटीआई रोक नहीं सकती, अगर कोई एनआरओ ना देना चाहे तो पीटीआई दिलवा नहीं सकती। सियासत इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होती कभी भी। हमारे अब से पहले इदारों की बात होती है। मैं सिर्फ एक जुमला और कहता चलूं कि
تمام لوگوں کا کم از کم میرے لحاظ سے میرے پرسپیکٹیو سے میں اپنی opinion دوں, مجھے امید ہے کہ بہت سے لوگوں کی اس طرح کی opinion ہوگی, جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کی حکومت نے یا نواز شریف صاحب نے ہمارے ملک کا پیسہ چرایا, جو کہ عدالت نے لیٹس سے اب اس کے اوپر فیصلہ دے دیا اور جی نیشنل ایکسچیکر کو نقصان پہنچایا, اس میں یہ نہیں ضروری کہ نواز شریف صاحب جیل میں رہیں. اگر ملک کی لوٹی ہوئی دولت واپس آ سکتی ہے تو میری طرف سے نواز شریف صاحب کو لنڈن جانے دیں, کہیں اور جانے دیں. آپ کا کہنا یہ کہ این آر او ادارے دے سکتے ہیں جبکہ کوئی سیاسی جماعت اگر دینا بھی چاہیں, جو کہ نہیں دے رہے, لیکن اگر دینا بھی چاہیں پی ٹی آئی نہیں دے سکتے. اسی پر بات کریں گے. سینئر تجزیہ کار عارف نظامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, شکریہ آپ کے وقت کا. ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ریٹائرڈ ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب نے, آپ کا بھی شکریہ. شاہد لطیف صاحب, آپ بتائیے گا کیا ملکی سیاست میں ایک بار پھر این آر او ہونے جا رہا ہے, اور اگر ایسا ہے تو پھر دوسرا فریق کون ہے, کس سے مانگا جا رہا ہے این آر او؟ دیکھیں یہ جو بات ہو رہی ہے این آر او کی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات بالکل بجا ہے. اس طرح این آر اوز نہیں ہوا کرتے کہ یہاں تو کسی فرد واحد کی نہ تو حکومت ہے, نہ یہ کوئی آمریت کا دور ہے جہاں آپ ون ونڈو آپریشن کے ذریعے کسی کو کنونس کر لیں اور پھر ایک غلط طریقے سے ایک طرح سے معافی مانگ کے اور غائب ہو جائیں. اب ایسا نہیں ہو سکتا, اور نہ ہی اس طرح کی جو آج ہمارا سسٹم ہے اس میں کوئی گنجائش ہے. لہٰذا یہ حکومت کو بھی چاہیے, ان کے جو وزیر اطلاعات اس طرح کی ٹرم استعمال کرتے ہیں, یہ غلط فہمیاں وہ پھیلا رہے ہیں. اس طرح کی بات ان کو ہرگز نہیں کرنی چاہیے کہ جی این آر او مانگا جا رہا ہے. پہلے تو وضاحت کریں نا کہ این آر او کس سے مانگا جا رہا ہے. یہ ملک ہے, آج جمہوریت ہے, ادارے ہیں, کون ہے جو این آر او دے سکتا ہے, پہلے تو یہ بتائیں. یہ تو سوال ان کو پوچھا جانا چاہیے اور اس کا جواب بھی حکومت کو دینا چاہیے. یہ غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ لفظ ایسے ہی لوزلی اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کا این آر او کہیں دور دور تک کوئی لینے کی کوشش کرے گا یا اس کو کوئی دینے والا ہوگا. میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہونے جا رہا ہے. لہٰذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے کہ اس طرح کی ٹرمنالوجی استعمال کرتے ہوئے پہلے حکومت سوچے کہ کیا لفظ استعمال ہو رہا ہے اور کیوں اس طرح کی غلط فہمی جو ہے, بدگمانی جو ہے وہ لوگوں میں پیدا کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو لگتا ہے کہ این آر او نہیں ہونے جا رہا. عارف نظامی صاحب, ماضی میں ہمارے پاس ایگزامپلز ہیں این آر او کب اور کہاں اور کیسے ہوئے, اور یہ بھی ہم نے سنا کہ بڑی خاموشی سے ہو جایا کرتے تھے, ہنڈورا نہیں پیٹا جاتا. ہسپتال جیسا کہ حبیب صاحب کہہ رہے ہیں پہلا اسٹیپ ہوتا ہے. اب آپ کو لگ رہا ہے کہ این آر او کوئی ہونے جا رہا ہے؟ اس وقت کے دور میں جب مشرف کے دور میں ہوئے تھے, یا فرض کریں جو میاں نواز شریف کی ساری فیملی سعودی عربیہ میں چلی گئی تھی, کچھ انٹرنیشنل پلیئرز بھی انوالوڈ تھے, وہ ایک آمریت کا دور تھا. مشرف صاحب فرد واحد تھے. اب آج یہ بڑا پرٹیننٹ سوال ہے کہ یہ این آر او کس سے مانگا جا رہا ہے, کون دے رہا ہے, اور اس بارے میں کمپیٹنٹ اتھارٹی کون سی ہے. آیا آرمی چیف اس میں کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے کہ وہ این آر او دیں گے؟ شاید عملی طور پہ ایسا ہو, لگتا ہو بعض لوگوں کو تھیوریٹیکلی, لیکن عملی طور پہ یہ مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح این آر او ہو سکتا ہے. اور یہ این آر او کی جو ٹرم ہے یہ شیخ رشید اور فواد چودھری اور بعض اور وزراء نے, بلکہ ایک وزیر نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے پتا ہے کہ کس نے مانگا ہے این آر او. نظامی صاحب یہ بتائیے, نظامی صاحب سوری قطع کلامی کی معذرت, یہ بتائیے کیا آپ کی انفارمیشن کے مطابق کہیں پہ, آپ اس کو این آر او نہ کہیں لیکن کہیں پہ یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کو باہر جانے کی علاج کے لیے یا ویسے اجازت دی جائے؟ جی یہ ڈسکشن تو انفارمیشن کی بات نہیں ہے, تو کامن سینس کی بات ہے کہ اس وقت وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جی میری صحت بڑی خراب ہے اور بڑے کمپلیکیٹڈ قسم کی مرض تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جانے دیا جائے. کڈنی نہیں جی, یہ اس کا ضروری نہیں ہے. کڈنی فیلئر ہے ان کا, اور ان کا ہارٹ کا ایشو ہے, ڈائبٹیز ہے, اور ان کو اسپتال میں منتقل کر دیا گیا. لیکن ایک بات جو ضرور, وہ جو سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف جب سے وہ الیکشن کے بعد سے وہ اور ان کی صاحبزادی بالکل خاموش ہیں. انہوں نے منہ پہ زپ لگائی ہوئی ہے. اگر کوئی وہ شعر شور پڑھ دیں تو پڑھ دیں, وہ سیاست پہ براہ راست کامنٹ نہیں کرتے. بالکل براہ راست کامنٹ نہیں کرتے. جی جی. اسی طریقے سے زرداری صاحب سے ابھی تک انہوں نے ملاقات کی, جو ابھی وہ جیل میں نہیں گئے تھے تو انہوں نے زرداری صاحب سے ملاقات اوائڈ کی.
اس کا مقصد ہے کہ وہ جو ہارڈ لائن تھی وہ نہ لینے کی وجہ سے اس قسم کی جو اسپیکولیشنز ہیں وہ پڑھ رہی ہیں کہ جی میاں نواز شریف واقعی کوئی این آر او کی طرف جا رہے ہیں. صحیح. اچھا شاہد لطیف صاحب, اگر اسپتال میں منتقل کیا گیا ہے, ٹیسٹ ہو رہے ہیں, کوئی ایسی صورت بنتی ہے کہ لازمی ہو, ضروری ہو بھیجنا نواز شریف کو ملک سے باہر, تو کیا وہ بھی این آر او کہلائے گا؟ اور جو مریم نواز خاموشی ہیں, یہ ساری صورتحال کیا پتہ دیتی ہے؟ شاہد لطیف صاحب آپ سے سوال کیا. شاہد لطیف صاحب غالباً سن نہیں پا رہے, ان سے ایک بار پھر رابطہ کریں گے, کچھ آواز کی ڈسٹورشن آ رہی ہے. یہی سوال آپ سے. دیکھیں میں سوال کی بجائے ایک اور جو میں جہاں پہ نظامی صاحب نے بات چھوڑی میں اس کو آگے ذرا لے جانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اس وقت کیا این آر او ایک ہی پارٹی سے ہو سکتا ہے اور ایک ہی پارٹی دے سکتی ہے؟ دیکھیں یہاں پہ پالیٹکس دیکھیں بات یہ ہے, یہ تو ایک اگلی بات ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت کلیمنٹس کتنے ہیں, کیا کون لوگ ہیں جو کسی ریکنسیلیشن کے نتیجے میں جن کو سہولت مل سکتی ہے. پیپلز پارٹی بھی تو ہے نا. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وقت دباؤ ڈالنے کی وہی حکمت عملی اختیار کر رکھی ہے جو کلثوم نواز بی بی نے مرحومہ نے 2000 میں جب 99 کے بعد جب نواز شریف صاحب جیل میں چلے گئے تھے تو اس وقت انہوں نے اختیار کی تھی. انہوں نے حکومت پر دباؤ ڈالا اور دباؤ کو بڑھاتی چلی گئیں, اتنا بڑھایا کہ الٹیمیٹلی فیصلہ بھی جلدی ہو گیا ان کے کیس کا, ایئرپورٹ پہ جو ایئرپورٹ تھانے میں ان کا درجہ کراچی میں طیارہ ہائی جیکنگ کیس کا, اور پھر اس کے نتیجے میں انہیں ایک راستہ بھی نکلنے کا مل گیا. اور اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی ایگزیکٹلی وہی راستہ اختیار کیے ہوئے کہ دباؤ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں, بڑھاتے چلے جا رہے ہیں, اور اس کے بعد ان کو توقع ہے کہ سم ہاؤ جو ان کے خلاف جو معاملات ہیں وہ ان کو سیٹل ڈاؤن کر لیا جائے گا یا سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا شاید آپ کی اجازت سے مارشل صاحب ہم ایک بار پھر ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ان سے آپ کی اجازت سے جو سوال پہلے کیا تھا ان سے, اور وہ لائن میں کچھ ڈسٹورشن تھی, نہیں ان سے بات ہو سکی. یہ مریم نواز اتنی خاموش کیوں ہے؟ ایک بار ٹھیک ہے, سن پا رہے ہیں آپ شاہد لطیف صاحب؟ جی سن رہا ہوں. ٹھیک ہے. مریم نواز کا ٹویٹر بڑا یہاں پر اس سے دبنگ ٹویٹ سامنے آئے اور سبھی جانتے کس قسم کے ٹویٹس ہوتے رہے, لیکن اس کے بعد ایک گہری خاموشی ہو گئی. اس کی کیا وجہ ہے؟ پھر سے سوال کریں. آپ نے کیا سوال کیا؟ مریم نواز صاحبہ ٹویٹر پر بڑے دبنگ ٹویٹس دیتی رہی ہیں, لیکن اس کے بعد پھر ان کی والدہ کے انتقال کے بعد کچھ صدمے کی کیفیت میں بھی تھیں, لیکن اب تک کسی قسم کا کوئی ایسا ٹویٹ سامنے نہیں آیا. تو یہ صورتحال ساری این آر او کی طرف ہی لیڈ کر رہی ہے. اصل سوال تو یہ ہے کہ کیا یہ خاموشی کچھ کر سکتی ہے؟ یہ سوری یہ سوال کس سے پوچھا جی آپ نے؟ آپ سے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کو اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش نہ کی جائے. بات اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ان کی جو ٹویٹس تھیں اور وہ جو بات چیت چل رہی تھی وہ تو سارے اداروں کے خلاف تھی. اس میں عدلیہ بھی تھی, اس میں فوج بھی تھی, اس میں کوئی بھی ادارہ جو ہے اس کو انہوں نے نہیں چھوڑا ہوا تھا. یہ احساس ہوا کہ جب آپ ان سے ٹاکرا کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ آپ تصادم کی صورت اختیار کر رہے ہیں, جن اداروں نے یہ فیصلے دینے ہیں, خاص کر عدلیہ کا اس میں ڈائریکٹ رول ہے, تو یہ میرے خیال میں پارٹی کے اندر یہ بات چیت طے ہوئی کہ ان کے ساتھ آپ اس طرح کا تصادم نہ کریں. یہ وہی معاملہ ہے جو چودھری نثار عرصے سے ان کو کہہ رہے تھے, مگر انہوں نے ایک جو راستہ اپنا رکھا تھا تصادم اور ٹکراؤ والا, اس سے بات نہیں بنی. مقدمے اسی طرح چلے, سزائیں آنی شروع ہو گئیں, مقدمے آگے بڑھتے رہے, اور سب کو معلوم ہے کہ جو مقدمے ہیں جو چل رہے ہیں ان میں بہت وزن ہے. تو یہ اس طرح ان مقدموں سے پہلی بات کہ ایسی بھی بات نہیں کہ آپ کا پلڑا بہت وزنی ہے لہٰذا آپ جیسے چاہیں بات چیت کریں, بلکہ پلڑا وزنی بھی ہو تو آپ ان اداروں کو جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں ان کے ساتھ ٹکراؤ تو نہیں کر سکتے. مارشل صاحب ذرا تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے گا مزید اس کے اندر کہ یہ جو کچھ عرصے سے تھوڑی سی بات چل رہی تھی کہ شاید کوئی منی ریٹرن کی کہیں پہ بات ہو رہی ہے, جب نواز شریف صاحب کو ہسپتال لے کے گئے تو اس کے بعد لگا کہ شاید پیسے کا ریٹرن کہیں پہ ڈیل ہو رہی ہے جس وجہ سے نواز شریف صاحب ہسپتال گئے اور اب باہر چلے جائیں گے. کیا ایسی بھی کوئی بات آپ کے علم میں ہے, کسی سرکلز میں ہو رہی؟
دیکھیں باتیں تو بہت ہوا کرتی ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ اگر حکومت کے ہی اتنے بڑے بڑے عہدیدار اتنی غیر ذمہ داری سے این آر او کی باتیں کرنی شروع کر دیں بجائے اس کے کہ اس کا کوئی کسی جائے کہ کس کے درمیان اتھارٹی جو این آر او دے سکتی ہے، مثلا کیا آرمی چیف کا اس سے کوئی تعلق ہے؟ جو بات چیت کرنے والی ہے وہ کیا ہے؟ اور اس کو آپ کمپیئر کر رہے ہیں وہ اس دور سے جبکہ آمریت کا زمانہ تھا. آج تو آرمی چیف کا دور دور سے ان سارے معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر آپ کس بنا پر یہ بات کر رہے ہیں؟ کیا آپ عدلیہ کی بات کر رہے ہیں؟ کیا آپ یعنی کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ کس کے پاس اتھارٹی ہے کہ ایسا کام کر لے؟ اور یہ جو ابھی آپ نے سوال کیا کہ جی ان کی جیسے بات چیت ہوئی ہے کہ جی وہ ہسپتال چلے جائیں پھر کچھ پیسے دے لیں، یہ ساری کی ساری کیا سارائیاں ہیں. یہ ساری کی ساری میں سمجھتا ہوں کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ افراتفری اور یہ خام خام غلط فہمیاں پھیلانے والی باتیں ہیں جو کی جا رہی ہیں، اور ان باتوں کا تو کوئی اخیر نہیں ہوا کرتا. میں نے لیکن ایک مارشل صاحب ایک تو حقیقت ہے نا، ہمیں میرا خیال ہے کہ اپنے تجزیے میں وہ بھی سامنے رکھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ جولائی 2017 سے آنورڈ اور الیکشن کیمپین تک 2018 کی الیکشن کیمپین تک ایک تو پی ایم ایل این خلائی مخلوق، اور ظاہر ہے وہ پاکستان آرمی کی طرف اشارہ کر کر کے خلائی مخلوق کا تانا دیتی رہی. اس کے بعد عدلیہ کو کہا گیا کہ جناب 5 افراد. جب خود پی ایم ایل این نے ایک نیریٹو ترتیب دیا تھا پاکستان کے اندر اور اس کو 1.25 کروڑ سے زیادہ ووٹ مل گئے، تو اس کے نتیجے میں پھر ایک یہ بھی تو ایک جواز پیدا ہو جاتا ہے کہ پی ایم ایل این اپنا حریف کسے سمجھ رہی ہے. نہیں دیکھیں نا، وہ تو انہوں نے ایک بیانیہ جو تھا وہ استعمال کیا، شاید اس کی وجہ سے ووٹ بھی مل گئے ہوں، مگر آخر میں جیت کس کی ہوئی یہ بھی تو دیکھیں نا. ایک تبدیلی کے نام پہ لوگوں نے کس پارٹی کو چنا، آخر میں تو آپ نے اس کا اندازہ اس سے کرنا ہے نا. صرف ووٹوں کی تعداد یا مقدار سے آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے ان کی بہت ہمت افزائی ہوئی، ایسا نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ جن اداروں کے ساتھ انہوں نے ٹکراؤ کی صورتحال اختیار کی، ان اداروں سے کوئی چھوٹ ان کو نہ تو اس طرح مل سکتی ہے اور نہ ہی کوئی این آر او کا دور دور تک کسی کے پاس اتھارٹی ہے. اب شاید تھوڑی سی عقل یہ آئی ہے کہ اس طرح کے تصادم اور ٹکراؤ سے ان کو کوئی کسی قسم کی چھوٹ نہیں ملنے والی، وہ بری طرح پھنس چکے ہیں. نظامی صاحب دن بدن اس میں اضافہ ہو رہا ہے. ساتھ نظامی صاحب سے پھر رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے، لائن ڈراپ ہوئی ہے. آپ کو یہ مارشل شاہد لطیف صاحب سے کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی شاہد لطیف صاحب، میں وہی سوال آپ سے کرتا ہوں کہ یہ جو بھی آپ نے آخر میں بات کی کہ کچھ شاید جس طرح آپ کے الفاظ تھے کہ کچھ عقل آئی ہے، شاید پارٹی کے اندر کچھ تھوڑا سا چینج ہوا ہے، کیا آپ کے خیال میں پی ایم ایل این کا نیریٹو بھی چینج ہوتا نظر آئے گا پوری پارٹی کا اس تصادم سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا نیریٹو چینج انہیں کرنا پڑے گا اگر وہ سروائیو کرنا چاہتے ہیں سیاست میں. ان کا اس سے پہلے کہ نام غائب ہو جائے اور وقت کے ساتھ ساتھ مزید جو ان کی سزائیں ہیں آگے چل رہی، جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں پی 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 کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تو دور دور تک مٹ چکی. اور اگر پی ایم ایل این بھی اپنا اسی طرح کا انجام چاہتی ہے تو پھر شاید وہ اسی سیاست کے ساتھ چلتے رہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں کرنا چاہیں گے. ان کے اب جو ٹون ہے اس وقت، ان کا جو مزاج ہے، جو بیانیہ ہے، اس کے اندر واحد آپ کو جو نظر آ رہا ہے راستہ، وہ راستہ اب نرمی والا راستہ ہے. اس کے اندر وہ تناؤ اور وہ ٹویٹس اور اس طرح کی جو ایگریسونیس ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتی. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کے بیانیے میں وہ سختی آئے گی، ان کے بیانیے میں نرمی آئے گی وقت کے ساتھ ساتھ. اور کم از کم یہ جو اداروں کے ساتھ انہوں نے ٹکراؤ کی صورتحال اپنا رکھی تھی وہ کافی حد تک ختم ہو گئی اور وقت کے ساتھ ساتھ مزید ختم ہوتی آپ کو نظر آئے گی. اچھا شاہد لطیف صاحب یہ بتائیے گا، نعیم الحق صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو جیل سے باہر نکال رہے ہیں اور آپ ہم ہی پر جو ہے نا وہ ہمیں گالیاں دے رہے ہیں، لیکن حکومت تو کسی قسم کا کوئی این آر او نہیں دے سکتی، تو پھر اس قسم کی باتیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے سیاسی بیانات ہیں، کیونکہ عام پبلک جو ہے ان کے سامنے جب اس طرح کے بیان آتے ہیں، کیونکہ اس طرح کے بیانات آپ دیکھیں کہ اپوزیشن کی طرف سے بھی بڑے لوڈڈ قسم کے بیانات ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، تو وہ ایک طرح سے لوگوں کے سامنے یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے ہمدردی کر رہے ہیں اور آپ ہمارے سامنے گالی گلوچ کر رہے ہیں. جبکہ یہ جو حکومتی پارٹی ہے اس کے بارے میں بھی تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ جی وہ تو آج تک کنٹینر پہ کھڑے ہیں، ان کے جو الفاظ ہیں
ان کی جو سیاست ہے اور وہ جس طرح کی بات چیت جیسے یہ NRO کا معاملہ آ گیا, اسی طرح اور بھی بڑے الفاظ ان کے بڑے اعلیٰ عہدوں پہ لوگ جو ہیں وہ استعمال کرتے رہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جواب میں ہے وہ لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہم جناب آپ کے ساتھ ہمدردی والا رویہ ہم نے اختیار کر رکھا ہے, آپ ہمارے ساتھ سختی والی بات یا گالی گلوچ والی بات نہ کریں. دیکھیے سیاسی بیانات اس میں عمر باب ایک نہ اہم چیز جو ہمیں نظر میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ حکومت نے یہ جتنا بھی NRO کا اور لفظ اور NRO کا فساد ہے اس کو اتنی ہائپ خود حکومت نے دی ہے, اور حکومت نے اتنی ہائپ دینے کے بعد اس سوال کا جواب نہیں دیا کہ کس سے NRO ہو رہا ہے, کون مانگ رہا ہے. یہ تو وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی PMLN مانگ رہی ہے, شیخ رشید شہباز شریف کا نام لے رہے ہیں, لیکن یہ نہیں بتا رہے کہ کس سے مانگا جا رہا ہے. ان سے تو مانگا نہیں جا رہا. مجھے حکومت کے ایک وزیر نے خود بتایا کہ ہم سب سے زیادہ پریشان اس بات پہ ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہمیں پتہ بھی نہ چلے اور NRO ہو جائے. اب معاملہ یہ ہے کہ جب حکومت خود کو اس پوزیشن پہ سمجھ رہی ہو تو پھر اس طرح کی غلط فہمیوں کا پیدا ہونا ناگزیر ہے. گویا حکومت اپنے ہی نظام کے اوپر, یعنی جس نظام کی ایپیکس پہ چوٹی پہ وہ بیٹھی ہے, اس نظام پہ ہی وہ اپنے عدم اعتماد کا اظہار کر رہی ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور چیز نا وہ یہ ہے کہ آخر NRO کا مطلب ہے نیشنل ریکنسیلیشن, لیکن ریکنسیلیشن جو ہے یہ شارٹ آف عدالتی فیصلہ, شارٹ آف قید, بہت ساری چیزیں تو ہو سکتی ہیں نا. اور حکومت کو چاہیے, حالانکہ ایک NRO کا اندیہ, ایک ریکنسیلیشن کا اندیہ خود عمران خان صاحب نے اپنی پہلی تقریر میں دیا تھا. انہوں نے کہا تھا سب کو ساتھ لے کے چلیں گے. مجھے کتنی خوشی ہوتی ہے اور آج پاکستان میں کتنی بڑی خبر ہوتی کہ لاہور میں اگر آج پرائم منسٹر موجود تھے تو وہ پھولوں کا ایک گلدستہ لے کر سروسز ہسپتال پہنچ جاتے, نواز شریف کی عیادت کرتے, بالکل اس طرح جس طرح 2013 کے الیکشن کے بعد شوکت خانم چلے گئے تھے پھولوں کا گلدستہ لے کے نواز شریف. تو یہ ریکنسیلیشن ہو جاتی تو شاید پاکستان کے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے. ٹھیک ہے, اگر یہ ریکنسیلیشن ہو جاتی تو پاکستان کے بہت سے مسائل حل ہو جاتے. حکومت بار بار یہ اسٹیبلش تو کر رہی ہے, ہائپ تو دے رہی ہے کہ NRO مانگا جا رہا ہے, لیکن یہ بتایا نہیں جا رہا کہ یہ NRO مانگا کس سے جا رہا ہے. پروگرام میں وقت ہوئے بریک کا, اور ایئر ریٹائرڈ مارشل شاہد لطیف صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان آج لاہور کے دورے پر ہیں, جہاں ان کی مصروفیات رہیں. اسی میں وزیر اعظم کی زیر صدارت میڈیا اسٹریٹجک کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا, اور وزیر اعظم نے واضح ہدایات دی ہیں کہ میڈیا کے ساتھ روابط کو مضبوط بنایا جائے اور میڈیا میں حکومت کا بھرپور دفاع کیا جائے. حبیب صاحب, وزیر اعظم نے یہ جو ہدایات دی ہیں یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ دیکھیے پرائم منسٹر کا خیال فرام دا ڈے ون, خاص طور پر جو پہلا ایک مہینہ تھا, جو پہلا بجٹ پیش آیا تھا, پہلا بجٹ انہوں نے دیا تھا ضمنی, اس کے بعد سے پرائم منسٹر کا یہ خیال رہا ہے کہ ہماری اچھی میڈیا پروجیکشن نہیں ہو رہی, بلکہ میڈیا ہم پر کچھ زیادتی کرتے ہوئے تنقید کرتا ہے. لیکن وہی میڈیا آپ کی تعریفیں کرتا تھا. لیکن میں آپ کو عرض کروں, انہوں نے اس وقت بھی مشورہ دیا, بلکہ حکم نما مشورہ دیا, وزیر اعظم ہے ظاہر ہے, تو اپنے وزیر خزانہ کو اسد عمر صاحب کو کہ اسد آپ جائیے اور لوگوں سے رابطہ کریے, بزنس مین سے ملیے, جرنلسٹوں سے ملیے. لیکن انہوں نے اس میں تاخیر کر دی, اور جب تاخیر کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب حکومت کے حوالے سے یہ بات ہوئی کہ شاید اقتصادی امور پر اس کا جو ہاتھ ہے اس کا قابو نہیں ہے, تو حکومت کے بارے میں جو ان پریپیئرڈ ہونے کا تاثر پھیلا, عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ خالصتاً میڈیا کا پھیلایا ہوا ہے, اور ہم بڑے تیار ہیں. اور اس میں انہوں نے اپنی ٹیم کو وقتاً فوقتاً کہا بھی ہے. یہ جو بالخصوص یہ میٹنگ ہوئی, اس سے پہلے بھی ایک میٹنگ اسلام آباد میں انفارملی ہوئی تھی, جس میں وزیر اعظم نے اپنے کچھ لوگوں کو کہا تھا کہ اب آپ نیگیٹو تنقید کرنے کی بجائے آپ پازیٹیولی بات کریں. آپ اگر پچھلے چند دنوں سے نوٹ کریں تو ہمارے بھائی فواد چودھری صاحب کے بیانات میں بہت نرمی آئی ہے. ایک زمانے میں تو بالکل ہی خراب ہے. ایک معاملہ تھا, اچھا اس کے بعد فیض الحسن چوہان صاحب کو آج بھی یہ مشورہ نہیں, یہ حکم دیا گیا ہے کہ جناب اب آپ کیا چاہتے ہیں,
اور خاص طور پر پولیٹیکل میسج دینے کے لیے ان کے ساتھ شمسان بخاری صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. اچھا. شمسان بخاری صاحب چونکہ پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات بھی ہیں اور پھر وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر بھی رہے ہیں اطلاعات کے حوالے سے ہی, تو شمسان بخاری کو ساتھ بٹھا کے یہ کہنا کہ اب آپ اس معاملے کو پولیٹیکلی اور پازیٹیولی آگے چلائیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ ایسا میسج ہے کہ جس کو فیاض الحسن چوہان میرے بھائی نے نہ سمجھا تو پھر معاملہ کسی دوسری طرف بھی جا سکتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آج پرائم منسٹر نے کچھ عرصہ پہلے, جو جہاں تک مجھے پتا ہے کچھ عرصہ پہلے ایک خاتون جو آج اس میٹنگ میں شامل تھیں, انہیں عثمان بزدار صاحب کو کہا تھا کہ آپ ان کو اپنی ٹیم میں شامل کریں. عثمان بزدار صاحب کے پاس وہ خاتون گئیں, انہوں نے کہا جی کہ خان صاحب نے آپ کے سامنے مجھے کہا تھا تو آپ بتائیے میرے لیے کیا حکم ہے. تو عثمان بزدار صاحب نے خاموشی اختیار کر لی. جس طرح احتیاط پسند آدمی کام کرنے کی بجائے فائل پہ بیٹھ جاتا ہے تو وہ بھی اس فائل پہ بیٹھ گئے, اور وزن بھی تھوڑا سا زیادہ, شاید اٹھنے میں بھی دیر ہو گئی. اچھا, اس کے بعد یہ ہوا کہ دوسری دفعہ بھی یہ بات ہوئی, پھر شہباز گل صاحب بیچ میں آ گئے, تو آج وہ خاتون بھی اس میٹنگ میں شامل تھیں. اب آپ کہیں گے کہ نام بتائیں, تو ظاہر نام میں ایک ہی خاتون تھی, عائشہ چودھری ان کا نام ہے, تو عائشہ چودھری صاحبہ بھی وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی. تو جب آج انہوں نے ٹیم کو ایکسپینڈ کیا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ اپنی پہلے سے ایگزسٹنگ ٹیم کو میسج بھی دیا ہے. اور لاسٹلی میں عرض کروں گا کہ میرا خیال یہ ہے کہ پرائم منسٹر کو اس اینگل سے نہیں سوچنا چاہیے کہ میڈیا ان کو کیسے پورٹری کر رہا ہے. اصل بات یہ ہے کہ اگر ان کی ٹیم کام کر رہی ہوتی بھائی تو پھر بہت سارے میڈیا ان کو کیسے پورٹرینا اچھا کرتا. اگر ان کے دور حکومت میں, دور مسعود میں اگر ڈالر جو ہے وہ 101 دن میں 132 سے 139 نہ ہوا ہوتا تو یہ میڈیا آپ کے اوپر آپ کی اقتصادی پالیسی پہ بات نہ کرتا. اگر یہاں پہ صنعتیں بند نہ ہو رہی ہوتی, پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال -1% لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں گروتھ کم نہ ہوتی تو میڈیا آپ کو بلیم نہ کر رہا ہوتا. آپ نے خود کہا تھا کہ ہم کشکول توڑ دیں گے, جب کشکول نہیں توڑا تو بلکہ آپ پورے ملک میں پوری دنیا میں نکلے اور ہمارے دوست, روایتی دوست ہمارے کام آئے, تو آپ نے اب تک کوئی پالیسی بھی گروتھ کی نہیں دی تو میڈیا آپ کو کچھ نہ کہتا. بات یہ ہے کہ آپ کچھ کام کر لیں, میڈیا پالیسی پہ توجہ نہ دیں. میڈیا اسٹریٹجی, میڈیا کے ساتھ آپ نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا. اب آپ چھوڑ دیں اس بات کو, اب آگے نکلے, کام کریں, حکومت آگے نکلے اور کام کریں. شاہد لطیف صاحب, میڈیا تو وہی دکھاتا ہے جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے. یہی میڈیا عمران خان صاحب کی تعریف کرتا تھا کیونکہ وزیر اعظم نے اس وقت بڑے بلند و بانگ دعوے کیے تھے. اب چونکہ وہ پورے نہیں ہو رہے تو میڈیا اسی طرح سے چیزوں کو ہائی لائٹ بھی کر رہا ہے. سابق صدر آصف علی زرداری بھی میڈیا کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا ساتھ دیں, اور وزیر اعظم عمران خان بھی اب ہدایت دے رہے ہیں وزراء کو کہ میڈیا کے ساتھ روابط کو مضبوط کیا جائے. یہ چل کیا رہا ہے, ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ دیکھیں اس کے دو پہلو ہیں نا. جب آپ یہ کہیں جی میڈیا وہی دکھاتا ہے جو اصل حقیقت ہے, یہ بھی اس میں پورا سچ نہیں ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ میڈیا کا بھی ایک حصہ ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو آپ کے حریف ہیں وہ ان کی طرف سے بھی ایکٹیویٹ ہوا ہے. آپ یہ خاص کر آپ سوشل میڈیا میں دیکھ لیجئے کہ جو اتنے بڑے بڑے بیانات اور اس طرح چیزوں کو موڑ توڑ کر پیش کیا جاتا ہے. یہ آپ نے خاص کر پی ایم ایل این کی جو مثال دی, ان کے دوران جو ہے, ان کی حکومت کے دوران جو خاص کر سوشل میڈیا تھا اس کی ایک پوری ٹیم تھی جو پی ایم ایل این اس کو کنٹرول کر رہی تھی, اور وہ کیا کچھ کہہ رہا تھا وہ آپ کے سامنے ہے. اب میں الزام تراشی نہیں کرنا چاہتا, مگر جو پرنٹ میڈیا ہے, الیکٹرانک میڈیا ہے, اس کے اندر بھی باقاعدہ یہ ڈویژن ہے. آپ کے اپنے میڈیا کے لوگ اس کا بارہا اظہار کر چکے ہیں. تو یہ تو ایک پہلو ہے. مگر جو دوسرا پہلو ہے, میں سمجھتا ہوں اس میں حقیقت ہے کہ آپ کی جو کارکردگی ہے اس کے لیے آپ کو زیادہ میڈیا کے اوپر ورک نہیں کرنا چاہیے اور نہ کرنا پڑتا ہے. اپنی کارکردگی کی طرف دھیان دیں. میں بڑے عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اب پی ٹی آئی کو چاہیے کہ اپنی کارکردگی کی طرف دھیان دے. یہ جو اتنے بڑے بڑے بلند باد جو دعوے ہیں اور اتنے بڑے بڑے جو بول ہیں, یہ بولنے کی بجائے آپ اپنی کارکردگی پر دھیان دیں. جو انڈیکیٹرز ہیں وہ ٹھیک ہونے چاہیے. جب مہنگائی آسمانوں کو چھوئے گی تو میڈیا تو بتائے گا کہ مہنگائی ہو گئی, لوگوں کی کمر ٹوٹ گئی. گیس اور بجلی کے جو نرخ ہیں اس کے بارے میں لوگ اپنے بل لے کر اگر پھر رہے ہیں تو وہ ایک حقیقت ہے نا. اور جس طرح آپ نے اکانومی کی بات کی تھی اس طرح اکانومی کا ٹرن اراؤنڈ پریکٹیکلی نہیں ہو رہا, تو یہ بھی بات میڈیا تو کرے گا.
صحیح. ٹھیک ہے آپ میڈیا کو ضرور ان سے بات چیت کریں مگر اپنی کارکردگی کو فوکس کریں. میں ٹھیک ہے سمجھتا ہوں میڈیا اس کے سے خود ضرور بخود بات چیت میڈیا کریں کا لیکن vigilance کا جو ہے کارکردگی کو وہ فوکس آپ کریں. کے ساتھ حق اگر میں بات کریں. کارکردگی اچھی ہوگی اور آپ ایک پلاننگ کے ساتھ چل رہے ہوں گے تو پھر میڈیا کیوں آپ پر تنقید کرے گا؟ پھر آپ کو روابط بہتر بنانے کی ضرورت بھی نہیں پیش آئے گی. میرا خیال ہے کہ جی اس میں یہ بات بالکل درست ہے. حبیب صاحب نے اس کو بالکل درست طریقے سے بیان کیا کہ میڈیا کارکردگی کو پیش کرتا ہے, اس کے جیسے جیسے کارکردگی بہتر ہوگی اس طرح تنقید بھی کم ہوگی. لیکن جو شاہد صاحب نے بات کی یہ بات بالکل ضروری ہے اس کو سمجھنا کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ میڈیا کے لوگ بھی ہماری اس سیاست کی انوائرمنٹ کا حصہ ہیں جہاں پہ لوگوں نے اپنی اپنی سائیڈز پچھلے کچھ عرصے کے اندر لیں. ہمارا ایک بڑا ڈیوائسو پولیٹیکل انوائرمنٹ تھی پچھلے 24 ایک مہینے کی, جس کے اندر تمام عوام نے, خواہ وہ ریڈی کے اوپر ہو, خواہ وہ رکشے میں سفر کر رہا ہو, کسی ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہو, یا میڈیا کے اوپر ہو, لوگوں نے اپنی اپنی سائیڈز پک کی, اپنی اپنی اپینینز کو فارم کیا, اپنی اپینینز کے تھرو اینگل سے لوگوں چیزوں کو پورٹری کیا. تو اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. نہ اس بات سے ہمیں چھپنا چاہیے کہ میڈیا کے اندر لوگوں کی پولیٹیکل بینڈز ہیں, تو نیچرلی جن لوگوں کی پولیٹیکل بینڈ پی ٹی آئی کے خلاف ہے وہ اپنی طرف سے آنیسٹلی ہیلڈ بینڈز ہوں گی, وہ پی ٹی آئی کی کارکردگی کو تنقید کا نشانہ بھی بنائیں گے. لیکن اس سے بھی ضروری بات, جو تیسری بات میرا خیال ہے کہ ایک واضح کرنی ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ جو بھی حکومت وقت ہوتی ہے, آپ پچھلے 10-15 سال کی جب سے ہمارا انڈیپینڈنٹ میڈیا آزاد ہوا ہے وہاں سے آنورڈز بات کر لیں, مشرف صاحب سے پوچھیں ان کے آخری دنوں کے اندر وہ کہتے ہیں کہ میڈیا نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی. زرداری صاحب سے پوچھیں تو قمر زمان قاہرہ صاحب بہت دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ میڈیا نے ان کی حکومت کے ساتھ بڑی زیادتی کی. نواز شریف صاحب سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ میڈیا نے ان کی حکومت کے ساتھ کچھ آخری دنوں میں بڑی زیادتی کی. میڈیا کا کام ہے کہ حکومت وقت پہ تنقید کرے. میڈیا نے مشرف صاحب کی حکومت وقت پہ تنقید کی, پیپلز پارٹی کی حکومت وقت پہ تنقید کی, پی ایم ایل این کی حکومت وقت پہ تنقید کی. پی ٹی آئی کا یہ پہلی دفعہ ہے کہ وہ حکومت میں ہے اور میڈیا کی اس تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو کہ اب سے پہلے دیگر پولیٹیکل پارٹیز تو میں ایک کرتی رہی. سوال کرنا چاہتا ہوں ایئر مارشل صاحب سے. جی حبیب صاحب شاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ اب تک حکومت نے, یہ اس سے موضوع سے ذرا ہٹ کے سوال ہے, کہ اب تک حکومت نے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نہیں لگایا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ مناسب طرز عمل ہے؟ کہاں کون سا ایڈوائزر نہیں لگایا؟ نیشنل سیکیورٹی این ایس اے جی, نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر. ہاں نیشنل سیکیورٹی, جی بالکل. یہ آپ کا سوال بالکل میں سمجھتا ہوں کہ بجا ہے کہ ہمارے ہاں ایک نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے نام سے پچھلی حکومت میں ایک جنرل صاحب جنہوں نے بلوچستان کو ٹرن اراؤنڈ کرنے میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل جائز طریقے سے انہیں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا ایک عہدہ دیا گیا, اور وہ اس عہدے پر بھی بڑا اچھا کام کر رہے تھے. دیکھیں نیشنل سیکیورٹی جو ہے خاص کر پاکستان کے سلسلے میں وہ ایک بہت ہی اہم ستون کے طور پر ابھر کر رہی ہے, خاص کر جبکہ آپ نے انڈیا کو ایک فری ہینڈ دے رکھا ہے عرصہ دراز سے, اور پھر جیسے ہمارا دفتر خارجہ بھی نہیں تھا, ہمارے وزیر خارجہ صاحب مسنگ تھے, تو ان حالات میں نیشنل سیکیورٹی کو پورٹرے کرنے کے لیے ایک ایڈوائزر کی ضرورت تھی جو باقاعدہ اس سبجیکٹ پہ بات کرتا رہتا. اور اب بھی ہے, اور سر نیکٹا کو بھی اس طرح ایکٹیویٹ نہیں کیا, انٹیریئر منسٹر بھی نہیں ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں. یس ان چیزوں کی ضرورت ہے, اور حکومت اس کو کیوں مس کر رہی ہے, اس کا جواب حکومت کو دینا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کا جواب حکومت کو دینا چاہیے. خارجہ ایک مضبوط لگا دیے گئے, وزارت خارجہ مضبوط ہو گئی, تو لہٰذا آپ کو نیشنل سیکیورٹی کی اس طرح کی ضرورت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بجا طور پہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ بجا طور پر ٹھیک نہیں ہے. بہت شکریہ. ایئر ریٹائرڈ مارشل شاہد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. کروڑ لوگوں کی آواز بن کر میں آ رہا ہوں انشاءاللہ تعالی. میاں شہباز شریف صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ اگر یہ پنڈی کا شیطان جو ہے وہ پی ایچ ای کا ممبر بنے تو آپ بھی مجھے موقع دیں. بزدل ٹس پی ایس سی میں جانے سے گھبرا کیوں رہے ہو, چیخیں کیوں نکل گئے, مارے گئے. میں اسپیکر سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ثناء اللہ قادری اور خواجہ سعد رفیق کو فی الفور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا ممبر اناؤنس کریں. میں وہاں پہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس کو ایکسپوز کروں گا. یہ سارا ٹوپی ڈرامہ ہے,
اور ٹوپی ڈرامے کو ایکسپوز جو شخص کرتا ہے اس کا نام ہے شیخ رشید. اس کی وگ اتار کے اس کا صحیح چہرہ جو ہے وہاں پہ سب کو دکھاؤں گا. I'm a friend of number 1 and enemy of number 1. شور مچائے شور کی فلم لگی ہوئی ہے اور گنگو تیلی یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اکاؤنٹ وہ بڑے پارسا ہیں. تو ناظرین معاملہ ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا، جسے لے کر حکومت اور مسلم لیگ نون ایک بار پھر آمنے سامنے ہے. وزیر اعظم نے شیخ رشید کو نامزد کیا ہے رکن، تو اب رانا ثناءاللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہیں بھی رکن بنایا جائے. ایک منظر قومی اسمبلی میں ہم دیکھتے ہیں کہ تو میں سے بات چل نکلتی ہے دستوں گریباں ہونے تک، تو کیا کوئی کسر رہ گئی ہے جب یہاں پر پوری ہونی ہے؟ حبیب صاحب کیا چاہ رہے ہیں لوگ؟ انداز دیکھا آپ نے؟ دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ پولیٹیکلی سپیکنگ میں عرض کروں گا کہ جو شیخ رشید صاحب ہیں وہ میرا خیال اس حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں اور وہ اپنی ریلیونس رکھنا چاہ رہے ہیں پولیٹیکل ریلیونس معاملات کے اندر، حالانکہ ان کی ہے. وہ اس حکومت کے وزیر ہیں اور ایک ممبر کی پارٹی ہونے کے باوجود اتحادی ہیں اور عمران خان صاحب نے ان کو بڑا کلوز رکھا ہوا ہے. ایسے موقع پہ آپ اس طرح کی خام خواہ کی وہ پرابلم کریٹ کرنا جس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، خام خواہ ایک جو پولیٹیکل معاملات ہیں وہ گرمی کی طرف جائیں گے. اب ظاہر ہے جب رانا ثناءاللہ صاحب اگر آ جائیں اور پھر وہاں پہ قبلہ شیخ رشید صاحب بھی تشریف رکھیں تو آپ ذرا تصور کریں نا کہ معاملات کس طرف جائیں گے. پھر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نہیں ہوگی بلکہ آپ یوں کہیے کہ یہاں پہ صرف کھپ ہی پڑی رہے گی. اس کو کام کرنے دینا چاہیے اور پولیٹیکل ماحول کو یہ حکومت میں ہے، حکومت میں نرم کرنا ہے، معاملات کو آگے لے کے چلنا ہے، بجائے اس کے کہ آپ معاملات کو خام خواہ شہ دے کے مہمیز کر کے اس حد تک لے جائیں، اس آگ کو اتنا بڑھا جائیں کہ پھر وہ آپ اپنا دامن بھی نہ بچا سکیں. میرا خیال ہے کہ یہ پولیٹیکلی یہ ایک غلطی ہے جو پاکستان تحریک انصاف پولیٹیکلی یہ غلطی ہے حبیب صاحب کہہ رہے ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے. اتنا چاہ کیا ہے شیخ رشید کو پی ایس سی میں آنے کا، اور اب رانا ثناءاللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں وہ ہوں گے تو پھر میں بھی آؤں گا. دیکھیے یہ ہماری پالیٹکس کی سب سے جس کو کہنا چاہیے نا نچلی سطح کی باتیں ہیں. اس سے بھی رہے ہیں لوگ کا اعتماد بھی اٹھ رہا ہے. اگر کوئی بھی سینسیبل یہاں پہ، اب میں اس پہ زیادہ بات کیا ہی کروں کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کی جگہ اگر حبیب صاحب ہوں تو میں حبیب صاحب کو فون کر کے کہوں کہ نہ شیخ رشید صاحب کو آنے دینا تو نہ رانا ثناءاللہ صاحب کو آنے دینا. اس کمیٹی کو ایک پراپر طریقے سے چلنا چاہیے، اپنا کام کرنا چاہیے بجائے کہ سیاسی اس کے اندر پڑھیں. ایک ابھی میں ریسنٹلی ایک پاکستان کی نجی یونیورسٹی کی ماسٹرز کی پولیٹیکل سائنس کے ماسٹرز کی اسٹوڈنٹ کی رپورٹ پڑھ رہا تھا پچھلے کچھ دنوں پہلے، تو اس میں اس نے یہ ڈسکلوز کیا کہ پاکستان کی لیسٹ نمبر آف پرسنٹیج یوتھ کی سب سے کم پرسنٹیج آج کے ٹائم پیریڈ میں، پاکستان کی تاریخ میں آج کے ٹائم پیریڈ میں چاہتی ہے کہ میں سیاستدان بنوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت سی چیزیں اس نے بیان کی، اس کے اندر سے ایک وجہ یہ ہے کہ سیاستدانوں کا کردار اس طرح کا ہو گیا ہے کہ یہ اس کو للکارا مارے گا تو میں اس کو للکار ماروں گا. پالیسی کے اوپر بات نہیں ہوگی. جو سب سے زیادہ دوسرے کے خلاف بات کر سکتا ہے، مسالہ ڈال کے بات کر سکتا ہے، میں اس کی وگ اتار دوں گا، میں اس کی پگڑی اچھال دوں گا، وہ اتنا زیادہ پاپولر ہے سیاست کے اندر بھی اور ان کمیٹیز کے اندر بھی. یہ دونوں شیخ رشید صاحب بھی اور رانا ثناءاللہ صاحب بھی 1 2 3 ٹرمز کے نہیں دہائیوں کے سیاستدان ہیں. انہوں نے بہت زیادہ سیاست کے اندر ان کا ایکسپیرینس ہے. میرا خیال ہے دونوں کو اس بات کے اوپر تھوڑا سا اپنے انداز کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے. تمام عوام آپ کو دیکھ رہی ہے، اس ملک کا یوتھ آپ کو دیکھ رہا ہے. اگر اپنی نہیں تو اس ملک کی سیاست کی تھوڑی سی عزت رکھیں. ضرور پی ایس سی کے اندر شامل ہوں لیکن ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے اور وگز کھینچنے کے لیے نہیں، بلکہ اس ملک کے اندر احتساب کا، اکاؤنٹیبلٹی کا عمل آگے چلانے کے لیے. حبیب صاحب جیسے کہ ابھی سعد نے بھی کہا کہ سینئر سیاستدان اور عام پبلک ان سے ایسی چیزیں ایکسپیکٹ نہیں کرتی. اگر آپ اس طرح سے لڑائی جھگڑا کریں گے تو یہ کمیٹی اپنا کام کیسے کرے گی؟ ان دونوں سے تو یہی توقع رہتی ہے ہر وقت. لیکن بات یہ ہے کہ رانا ثناءاللہ تو آ رہے ہیں رد عمل میں، عمل کا آغاز کہیں اور سے ہوا ہے. تو بات یہ دیکھیے، اس سے مجھے زیادہ بات مجھے افسوس ایک اور ریسنٹ واقعے پہ ہوا، وہ یہ ہے کہ اس پورے معاملے میں شیخ رشید صاحب جو بھی ہیں ایک پاکستان کے سیاستدان منتخب آدمی اور خود بلاول بھٹو زرداری ایک بڑی پارٹی کے چیئرمین ہیں، ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. ان کے خاندان کی پاکستان کی تاریخ میں ایک اہمیت اور قربانیاں ہیں. لیکن انہوں نے کل جو شیخ رشید صاحب کے بارے میں جس انداز میں بات کی، مجھے انتہائی افسوس ہوا کہ
कैसे आखिर शेख रशीद साहब को, और बिलावल भुट्टो साहब का अव्वल तो ये मनसब ही नहीं है कि वो शेख रशीद साहब के बयानात का जवाब दे, कोई जरूरत नहीं, और उनसे अगर सवाल पूछा भी जाए तो मेरा ख्याल है कि उन्हें तरह दे जानी चाहिए थी। और जब उन्होंने शेख रशीद का नाम लेके आगे जो जिस तरह की जबान इस्तेमाल की, मेरा ख्याल है कि वो, मैंने बिलावल भुट्टो को कभी इस तरह की जबान उनकी निजी मजलिस में भी इस्तेमाल करते हैं, बल्कि आपको याद होगा नेशनल असेंबली में उनकी कितनी तारीफ हुई कि कितनी अच्छी फ्रैंक, जब बिल्कुल फ्रैंक माहौल में मुझे एक दो बार उनके साथ गुफ्तगू का मौका मिला है, वो कभी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। ठीक है, मेरा ख्याल है कि बिलावल भुट्टो साहब को भी सोचना चाहिए कि उन्होंने किसके सवाल का जवाब देना है और किसके बारे में बात, और सियासत का कल्चर कैसे, और सियासत का कल्चर कैसे होगा, इसको भी देखना चाहिए। और मामला ये है कि जो कमेटी का काम है उसे करने दिया जाए, ना कि जाती उलझनों में से उलझाया जाए। प्रोग्राम से दीजिए इजाजत, अगले जुम्मे आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.